बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज ये इंतहाई अहम प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में मैं हाजिर हूँ। दुनिया में इस वक्त 1 करोड़ के करीब ओवरसीज पाकिस्तानी हैं। सरकारी अदादोशुमार के मुताबिक 80 लाख ओवरसीज पाकिस्तानी आबाद हैं। 2012 में हमने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन दायर की थी कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनको वोट का हक दिया जाए। वोट का हक तो पहले मौजूद है कि उनके अरेंजमेंट किए जाएं कि वो बरूने मुल्क भी अपना वोट वो कास्ट कर सकें। तो भी फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी एक रिट पिटीशन दायर की। 2013 में चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने एक फैसला दिया कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए अरेंजमेंट किए जाएं कि वो अपने वोट का इस्तेमाल करें। आगे फिर इलेक्शन आ गया। उन्होंने कहा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि इतनी कम मुद्दत में हम ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए अरेंजमेंट नहीं कर सकते, तो वोट का हक ना मिला। इलेक्शन हो गए। फिर इस वक्त अगले इलेक्शन आए, वो भी इलेक्शन हो गए। 2018 के इलेक्शन भी हो गए, लेकिन वहां भी फिर भी जो अरेंजमेंट है ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए ना किए गए। इस वक्त नेशनल असेंबली में एक बिल पास हुआ है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए वोट बरूने मुल्क वोट कास्ट करने के इंतजाम किए जाए। लेकिन नजर आया कि अपोजिशन की तरफ से उसकी सख्त मुखालफत हो रही है। लेकिन मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं कि वोट का हक हमारे लिए क्यों जरूरी है। आप देखते हैं कि बरूने मुल्क मिनिस्टर भी आते हैं, एमएनए भी आते हैं, एमपीए भी आते हैं। हम उनको अपने मसाइल भी बयान करते रहते हैं, लेकिन कोई हमारे मसाइल में सीरियस नहीं होता। अभी वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब ने खिताब किया। उन्होंने सफारत खानों को कहा कि आप काम नहीं कर रहे। एकदम सारी दुनिया के सफारत खाने मुतहरक हो गए ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल हल करने के लिए, क्योंकि अब सीरियसली सोचा जा रहा है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों का हमने वोट किस तरह लेना है। मसला ये होता है कि जितने भी पाकिस्तान में जितनी भी सियासी जमातें होती हैं या अवामी नुमाइंदे होते हैं, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को देखते हैं। वो कहते हैं कि हम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के काम करें, उनके लिए उनके डेवलपमेंट के काम करें, उनको नौकरियां भी लेकर दें, सारे काम उनके जायज नजायज थाने कचहरी में वो सारे काम करते हैं, क्योंकि 5 साल के बाद उन्होंने वोट लेने के लिए जाना होता है। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि ओवरसीज पाकिस्तानी किसी की कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं, इसलिए कोई भी हुकूमत जो है इसके मामले में सीरियस नहीं होती। तो मैं समझता हूँ ये एक बड़ा अच्छा मौका है कि ओवरसीज पाकिस्तानी मुतहद हों और अपने राइट के लिए कंपेन करें। तो आज हमारे पैनल में जो हमारे चीफ गेस्ट हैं हाफिज एहसान खोखर साहब, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वकील भी हैं, इदारा वफाकी मोहसिब में वो कमिश्नर शिकायत बराए ओवरसीज पाकिस्तानी भी रहे। उन्होंने अपनी तैनाती के दौर में काम भी बहुत किया, वोट के हक के लिए भी काम किया। और मैं समझता हूँ कि आज मैं ये भी जरूरी समझता हूँ कि हाफिज एहसान खोखर साहब का शुक्रिया अदा किया जाए कि अपनी तैनाती के दौर में उन्होंने इंतहाई ईमानदारी से अपना काम किया। और मैं समझता हूँ कि मुझे अंदाजा है कि कितने कितने मुश्किल जो काम थे वो हमने हाफिज एहसान खोखर साहब की वसासत से हल करवाए। वो हमने हाफिज एहसान खोखर साहब की वसासत से जो हल करवाए, और उन्होंने वोट के हक के लिए भी हाफिज साहब ने बहुत ज्यादा काम किया। तो सबसे पहले मैं हाफिज साहब से ही गुजारिश करूंगा कि वो थोड़ी सी ये हमारी करीम है यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक से इस वक्त खुशहाल खान साहब इस्लामिक सेंटर म्यूनिख के
जर्मनी म्यूनिख के सदर हैं। चौधरी सलीम लंगड़ियाल साहब स्पेन से सफ़े अव्वल के बिजनेसमैन भी हैं और पीओएफ के यूरोप के चेयरमैन भी हैं। महमूद असगर चौधरी साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट और पीओएफ यूरोप के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, मैनचेस्टर से हैं। चौधरी सानलाई साहब पीओएफ जर्मनी के जनरल सेक्रेटरी हैं। सैयद मोहम्मद जमील शाह साहब का तल्लक यूनान से है, बड़ी मुतरक शख्सियत हैं। पाक एलनिक सोसाइटी ग्रीस के प्रेसिडेंट हैं। मोहम्मद हसन तारड़ साहब स्टुटगार्ट जर्मनी से। हसन तारड़ साहब जो हैं ये पाक एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी के वहाँ प्रेसिडेंट हैं। साहजादा अतीक साहब का मैंने आपको तारफ करवा दिया कि वो फ्रांस से पाकिस्तान प्रेस क्लब फ्रांस के सदर हैं। बानी है, सदर साहब सदर रह चुके हैं, बानी है। तो अफसर मैं सबसे पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि इन दोस्तों को मुख्तसर ब्रीफिंग भी दें और बताएं कि इस वक्त इनको क्या करना चाहिए ताकि हम अपने वोट का हक ले सकें और वोट का हक लेना क्यों जरूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एजाज प्यारा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने बड़े अच्छे लोगों को बुलाया और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के चंद इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं, उनमें एक इशू हमारा ओवरसीज पाकिस्तानी के प्रॉब्लम्स है, उनके राइट ऑफ वोट की फैसिलिटेशन का है और उनका जो हमारी पार्लियामेंट है उनके अंदर रिप्रेजेंटेशन का है। जिस तरह आप अपने इंट्रो में बताया आपने कि वफाकी मुतसिब के अंदर रहते हुए मुझे ये मौका मिला कि मैं ओवरसीज पाकिस्तानी के साथ इंटरेक्ट करूं, उनके मसाइल सुनूं और क्योंकि मुझे इसलिए भी ज़्यादा एहसास था और एक ताल्लुक था कि मैंने खुद भी बाहर की एजुकेशन ली है, पढ़ा है और मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि हमारे ओवरसीज पाकिस्तान के साथ कनेक्शन है, कितनी स्ट्रगल करते हैं वो जाते हुए, वहाँ पे रहते हुए और फिर पाकिस्तान के साथ उनकी जो एसोसिएशन है उसको किस तरह निभाते हैं और बाहर के मुल्क में काम करते हुए पाकिस्तान के अंदर अपनी सेविंग्स जो हैं वो भिजवाते हैं, जिससे हमारे मुल्क के अंदर एक अच्छा खासा ज़र मुबादला आता है और तकरीबन हर साल जो हम अपने मुल्क के अंदर एक्सपोर्ट्स करते हैं उसके बराबर या उससे ज़ायद जो है ये होम रेमिटेंसेस आते हैं। तो अगर इस बैकग्राउंड के अंदर देखा जाए तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या जो हमारे इदारे हैं उनको जितनी इज्जत और कदर करनी चाहिए कि इस वक्त ये तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा लोग बाहर हैं और 3-4 लोग अगर फैमिलीज के हिसाब से भी देखा जाए तो 4-5 करोड़ लोगों को ये फीड भी करते हैं, उनके साथ कॉन्टेक्ट्स भी करते हैं और अच्छा खासा पाकिस्तान के अंदर एक इनका चैरिटी का रोल है। अगर उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए तो ओवरसीज पाकिस्तानी के मसाइल भी जेन्युइन है, इनके कंसर्न्स भी जेन्युइन है और जिस तरह इसको एड्रेस करना चाहिए था वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुआ, जिसका रिजल्ट ये निकला कि हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी जब भी मिलते हैं तो ना चाहते हुए भी वो पाकिस्तान के अंदर जो उनके साथ बीती है उसका जिक्र करते हैं, जिससे होता ये है कि एक अच्छा इम्प्रेशन भी नहीं बनता और ना ही इस चीज़ को जो हमारे इदारे हैं उन्होंने इस चीज़ को सोचा। वफाकी मुतसिब की जो जुरिस्डिक्शन थी उसके अंदर रहते हुए हमने जितने भी मैल एडमिनिस्ट्रेशन के इशूज से ऑस्ट्रेलिया से लेके अमेरिका तक और रशिया से लेके आपका अफ्रीका तक हमने सारे कवर्स किए। 56 से ज़्यादा इनिशिएटिव्स वफाकी मुतसिब के अंदर लिए गए और जो हमारे मैंडेट से बाहर चीज़ें थी उनको हमने लिख के जो पाकिस्तान के मुतल्लिका इदारे हैं उनसे हमने बात की। उसके अंदर 3 बड़े इम्पोर्टेंट इश्यूज जो हैं वो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी के हैं। एक हमारा ये है कि 80 लाख या 1 करोड़ जो मेरे पास आया था रिपोर्ट जो हमने इकट्ठी की थी, 1 करोड़ 17 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी जो हैं वो बाहर के मुल्कों में हैं और यूनाइटेड नेशंस के अंदर तो 196 ममालिक का जो मेंबर्स हैं, उसके अलावा भी चैनल 217 ममालिक के अंदर
اس وقت ہمارے اوورسیز پاکستانیز یا خطے ہیں یا علاقے آپ کہہ لیں یا کاؤنٹیز کہہ لیں، اس کے اندر یہ موجود ہیں، اور ان کی جو تعلق ہے یا دھڑکن ہے وہ جس طرح پاکستان کے ساتھ دھڑکتی ہے، یا جس طرح اب آئی ٹی کی ٹیکنالوجی کا دور آیا ہے اور اس نے بیریئرز کو ختم کیا ہے، وہ انپریسیڈنٹڈ ہے۔ اگر آپ اسی کانٹیکسٹ کے اندر جو ہم دیکھیں تو ہم دنیا کے جو 5 بڑے مائیگرنٹس کنٹریز ہیں ان کے اندر ہم آتے ہیں، لیکن یہ ایسپیکٹ ایسا تھا جو بڑا ویک تھا۔ تو جس طرح میں نے عرض کیا کہ ہم نے اس میں تو کیا، تو یہ 3 ایشوز تھے۔ ایک سب سے بڑا ایشو تھا کہ ہمارے پاکستان کے اندر جو اوورسیز پاکستانیز پراپرٹیز لیتے ہیں، ان کے پراپرٹیز پہ قبضے ہوتے ہیں، یا ان کو ڈیلے کرنے کے لیے اس کے اندر جو کورٹس کا ہمارا لینتھی پروسیس ہے اس کو انیشیٹ کیا جاتا ہے، اور چونکہ اوورسیز پاکستانی باہر ہوتا ہے اور پاکستان کے اندر اس کا فالو اپ اتنا نہیں ہوتا، تو وہی ایک ٹرکل پوائنٹ ہوتا ہے کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ ساری بلیک میلنگ کرتے ہیں، اور اس کے اندر دونوں ہیں، اپنے رشتہ دار بھی اس کے اندر شامل ہیں اور جو رشتہ داری کے علاوہ لوگ ہیں وہ بھی اندر شامل ہیں۔ اس کو ہم نے ٹیک اپ کیا چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ، اور جو پاکستان کی سب سے بڑی نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی ہے اس کا ایجنڈا آئٹم ہم نے بنایا، جس میں تمام چیف جسٹسز شامل ہیں اور پاکستان کے سپریم کورٹ کے جسٹس شامل ہیں جو چیف جسٹس ہیں۔ اس کمیٹی کے اندر ہم نے، اب آپ جائیں گے تو ہماری سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے اندر اوورسیز پاکستان کے سیلز بھی بنے ہیں، اور ہم نے ڈسٹرکٹ لیول تک بھی اس کو ایکٹیو کیا ہے۔ دوسرا، اس کے اندر ہم نے اسی دور کے اندر پنجاب میں ایک اوورسیز کمیشن کو پرپوز کیا، اس کو اندر ہم نے بہتری کے لیے بھی لکھا، اور باقی بھی پروونسز کو ہم نے کہا کہ جی آپ بھی اس ماڈل کو فالو کریں، اور ساتھ ہی ہم نے لا کے اندر کچھ امینڈمنٹس پرپوز کی جس کے اندر یہ ہے کہ ٹائم لائن دی جائے، اور میں اس کے اندر تھا کہ جی 90 دن سے لے کے 6 ماہ کے اندر جو بھی اوورسیز پاکستانی اگر رسپونڈنٹ ہے یا پلینٹیو ہے تو اس کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ تو اس کے اندر جو پہلا سٹیپ تھا وہ جو کورٹس کی حد تک تھا وہ چیف جسٹس آف پاکستان نے لیا، اور اگر اب وہاں پہ اپلیکیشن دیتے ہیں تو چیزیں کچھ فاسٹ موو کرتی ہیں، لیکن میں نے اس کے اندر گورنمنٹ کو بھی یہ کہا کہ ہمارا جو قانون فوجداری ہے یا سول پروسیجر ہے اس کے اندر بھی ہمیں امینڈمنٹس کرنی چاہیے اور اس کو آگے لے کے جانا چاہیے۔ دوسرا جو بڑا امپورٹنٹ ایریا تھا وہ تھا آپ کے رائٹ آف ووٹ کی فیسیلیٹیشن کا۔ ہمارا جہاں جہاں بھی ڈیول سٹیزن شپ ایگریمنٹ ہے اس کے اندر ہر پاکستانی جو ہے وہ ووٹ ڈال سکتا ہے، اور جہاں جہاں ہمارے پینڈنگ تھے ہم نے ان کو بھی ایکسپیڈائٹ کیا، جس میں جرمنی کا ایک بڑا لانگ اسٹینڈنگ ایشو تھا اس کے اندر ہم نے کیا، پھر آپ کا پولیس کلیئرنس کے معاملات ہیں ان کو کیا، ڈینمارک کے اندر بڑا پرانا ایشوز پڑا ہوا تھا ڈیول سٹیزن شپ کا، ہم نے اس کو کروایا تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانی جو ہیں وہ پارٹیسپیشن کر سکیں اس پروسیس کے اندر۔ پھر ہم نے نادرا کو اسرٹ کیا، ساتھ ہی چیف جسٹس نے بھی اس کے اوپر ٹیک اپ کیا، اور اس کے اوپر کچھ جو تھیں وہ ڈیمونسٹریشنز بھی کی گئیں، اور جو 2018 کا الیکشن تھا اس کے اندر چونکہ 2017 کے اندر جو ہمارا الیکشن لاز تھے وہ بن گئے تھے، اس کے اندر یہ پروویژن نہیں تھی، تو پھر یہ کام نادرا کو سونپا گیا، اور نادرا نے ایک سافٹ ویئر ڈرافٹ بنایا، اور اس سافٹ ویئر کے اندر آپ اپنا ووٹ ڈال سکتے تھے، لیکن اس کے اندر بھی نیگلیجیبل جو تھی چیزیں وہ سامنے آئیں، اور بہت کم پاکستانی نے اس کو اپروچ کیا۔ ہمارا اس وقت بھی یہ تھا، اور ہم نے اسپیکر سے بھی بات کی، پارلیمنٹ کے اندر لوگوں سے بھی بات کی، لکھ کے بھی بھجوایا کہ لا کے اندر جو ہے وہ امینڈمنٹ آنی چاہیے۔ اس کے ساتھ تیسرا جو ایشو تھا وہ یہ تھا کہ صرف ووٹ کا حق جو ہے وہ آپ کا نہیں آنا چاہیے، بلکہ یہ ہے کہ آپ کی پارلیمنٹ کے اندر ریپرزنٹیشن جو ہے وہ آنی چاہیے، اور میں نے اس کا ماڈل دیا تھا آزاد جموں اینڈ کشمیر کی اسمبلی کا، کہ جس کے اندر آکوپائڈ کشمیر کے لوگوں کی بھی سیٹس ہیں اور جو مائیگرنٹس ہیں ان کی بھی سیٹس ہیں، تو اس کے اندر ایک ان کی کمپوزیشن بنتی ہے۔ تو میں نے یہ کہا کہ جی ووٹس تو دیں، وہ تو اپنے علاقے کے ایم این اے یا ایم پی اے کو ووٹ دیں گے، بٹ جو ریپرزنٹیشن ان کی آنی چاہیے وہ آنی چاہیے پارلیمنٹ کے اندر۔ جس طرح آپ نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ہمارے جتنے بھی ایم این ایز یا ایم پی ایز یا ہمارے لوگ جاتے ہیں وہ آپ کے ملتے ہیں، انٹریکٹ کرتے ہیں، پرومس کرتے ہیں، بٹ وہ جو آواز جس طرح بننی چاہیے آپ کی پاکستان کے اندر، کیونکہ میرا اس چیز کے اندر بلیو ہے کہ اس سال ہم نے تقریباً $29 بلین جو ہے وہ پاکستان کے اندر اوورسیز کا آیا ہے،
اور اگر اس کو آپ انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ہمارے ملک کے اندر $1 بلین بھی انویسٹمنٹ کا نہیں آیا. تو یہ وہ اسٹرانگ ایریا ہے کہ اگر ہم اوورسیز پاکستانیوں کو آواز دیتے ہیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، ان کے ایشوز ایڈریس کرتے ہیں، ان کا کانفیڈنس بناتے ہیں، تو پاکستان ایسا ملک ہے جہاں وہ پیدا ہوئے، جہاں انہوں نے اسٹرگل کی، ان کے بچوں کا بھی آنا جانا یہاں لگا رہے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پاکستان کا پروفٹ ریٹ جو ہے، یا ایون بینکس کا آپ دیکھ لیں، وہ زیادہ ہے بجائے یورپین کنٹریز کے یا آپ کا جو امریکہ ہے. تو اگر اس کو ایکسپلور کیا جائے، پھر ہم نے اسٹیٹ بینک کو کہا کہ کوئی آپ پالیسیز لے کے آئیں. تو جب یہ تینوں چیزیں چل رہی تھیں تو اس میں جو میجر چیز تھی کہ اگر آپ کو الیکشن لڑنا ہے تو اس کے اندر کانسٹیٹیوشن کے اندر امینڈمنٹ ریکوائرڈ تھی، اور اگر آپ کو ووٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، جس طرح صرف پاکستان اکیلا نہیں ہے، امریکنز جو ہیں، فرینچ ہیں، اس کے بعد ایرانیز ہیں، یہ اپنے اپنے اوورسیز کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، اور ان کے جو امبیسیز ہیں اس کے اندر سارا آرگنائز ہوتا ہے اور وہ کرتی ہیں. تو یہ پاکستان کو نئی چیز ایسی نہیں تھی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری کنسسٹنٹ ایک ایفرٹ سے جو ہم نے وفاقی محتسب لیول پہ کی، اور پھر سب سے زیادہ یہ ہے کہ آپ اوورسیز پاکستانیز کا جو اس آئی ٹی ٹیکنالوجی کی وجہ سے دن بدن پریشر بنا ہے، باوجود اس چیز کے کہ ان تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اپنی مینیفیسٹو کے اندر اوورسیز کا لکھا ہے، تو اس کے اندر اگر یہ چیز آج ہو رہی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی چیز ہے. اس میں دو میجر سٹیپس جو ہیں وہ آگے ہیں. ایک یہ تھا کہ جو کوالیفیکیشن اور ڈسکوالیفیکیشن والا معاملہ تھا وہ کانسٹیٹیوشن کے اندر تھا، اس کا بھی بل جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کے اندر آ گیا ہے. اور یہ جو الیکشن ایکٹ 2017 کے اندر امینڈمنٹ آئی ہے، اس کے اندر الیکشن کمیشن کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ نادرا کے ساتھ مل کے یا کسی اور ایجنسی کے ساتھ مل کے اوورسیز پاکستانیز کو فیسیلیٹیٹ کرے، اور تاکہ اگلے الیکشن کے اندر جس جگہ یہ رہتے ہیں ان کے اندر کام کیا جائے. اب یہ تھا کہ جب یہ آیا تو اس کو ہمارا ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ ہم نے کوئی بھی انیشیٹو لینا ہے تو اس کو اپوزیشن جو ہے وہ ہم اس کا کرتے ہیں، باوجود اس چیز کے کہ اوورسیز پاکستانیز کا ہر پولیٹیکل پارٹی کے اندر ایک چیپٹر ہے، اور دنیا کے ہر ملک کے اندر ان کی افیلیشنز ہے، لوگ رہتے ہیں نیشنل پارٹیز کے ساتھ ساتھ ریجنل پارٹیز بھی ان کی ہیں، اور سب کا مینیفیسٹو ایک ہی ہے کہ اوورسیز پاکستانیز کے رائٹس کو ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے اور ان کو عزت دینی ہے. لیکن جب یہ بل آیا تو اس کے اندر وہی ایک چیز آئی جس کو اپوز کیا گیا، جس کے اندر پھر ایک پبلک پریشر بنا، اور اس پریشر کے اندر ہم نے اپنا رول پلے کیا، آپ لوگوں نے اپنا رول پلے کیا، اور وہ ہماری نیشنل اسمبلی سے پاس ہو کے اب سینٹ کی طرف چلا گیا ہے. اور انشاءاللہ تعالی سینٹ جو ہے یہ بجٹ کے بعد اس کو پاس کرے گا. اب جو آ گیا اپوزیشن کا معاملہ، تو ہم نے اس کے اوپر ایک پروگرامز بھی کیا، اس میں پیارا صاحب بھی تھے، پھر میں اور بھی کئی چینلز کے اوپر جا کے ہم نے کہا کہ اب اگر ایک سٹیپ آیا ہے تو اوورسیز پاکستانیز جو چیپٹرز ہیں جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز کے ہیں یا ویلفیئر کے ہیں، انہیں ایکٹیو آنا چاہیے، اور انہیں اپنے اپنے لیڈرز کو پریشر کرنا چاہیے کہ جی یہ تو ایک ہمارا نیشنل ایشو ہے، اس کے اندر اپوزیشن کو ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ کل اگر کوئی ووٹ کا حق استعمال ہوتا ہے اس فیسیلیٹیشنز کی وجہ سے، یا اوورسیز پاکستانیز کی ریپرزنٹیشن آتی ہے، تو پھر ہم کس منہ سے اپنے اوورسیز پاکستانیز کے پاس جا کے یہ کہیں گے کہ آپ ہمیں ووٹ دے دیں؟ وہ تو کہیں گے جی وہ تو ایک پارٹی یا دو پارٹی نے ہمیں سپورٹ کیا تھا، آپ نے کیا نہیں ہے، تو یہ آپ کے لیے ایک پرابلم آئے گی. تو الحمدللہ اس کے اندر یہ ہوا کہ پوری دنیا کے اندر ان 5-7 دن کے اندر سارے لوگ ایکٹیویٹ ہوئے، انہوں نے اپنی پارٹیز کو کیا. تو آج ایک بڑی میجر ڈیولپمنٹ جو پاکستان کے اندر ہوئی ہے، جو اپوزیشن کی سب سے بڑی پارٹی ہے، اس کے جو پی ایم ایل این ہے، اس کے پریزیڈنٹ نے آج گورنمنٹ کو ایک آفر کی ہے کہ جی ہمیں ایک میکانزم بنانا چاہیے جس کے اندر ہم اوورسیز پاکستانیز کی اسمبلیز کے اندر ریپرزنٹیشنز کو انشور کریں. اور انہوں نے کہا ہے کہ 5 سے 7 سیٹس اسمبلی کے اندر آنی چاہیے، 2 سینٹ کے اندر آنی چاہیے. حالانکہ میرا اس کے اندر یہ تھا اور ہم نے لکھ کے بھجوایا تھا کہ پاکستان کے اندر ہم نے میکانزم یہ بنایا ہوا ہے کہ 2.25 لاکھ 2.5 لاکھ جو ہمارا ووٹر ہے اس کو ہم کانسٹیچوئنسیز کے حساب سے کرتے ہیں. تو اس طرح اگر ہمارے 90 لاکھ پاکستانی ہیں، اور اگر آپ ڈیوائڈ کرتے ہیں کہ جو ایلیجیبل ووٹرز ہیں
وہ ہیں 35 لاکھ ہیں یا 40 ہیں یا 45 ہے، جو بھی ہمارا نادرا اس کو ڈٹرمن کرتا ہے، تو اس حساب سے ان کی سیٹس آنی چاہیے، تاکہ جتنی زیادہ یہ سیٹس ہوں گی اتنی زیادہ ان کی آواز آئے گی۔ تو یہ جو میجر چیزیں تھیں ان کے اندر ڈیولپمنٹ آئی ہے، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اور جس ملک کے اندر آپ رہتے ہیں، کہ کوئی بھی اگر آپ نے چیز کرنی ہو تو اس کو لیجسلیٹ کیا جاتا ہے، اسی کے بعد وہ چیزیں آتی ہیں، صرف جلسہ جلوس عام چیزیں نہیں آتی۔ تو یہ تین جو میجر سٹیپس ہوئے ہیں، سپریم کورٹ نے بھی اس کو ٹیک آن کیا ہے۔ ہماری اگلی خواہش بھی یہی ہے کہ لا کے اندر امینڈمنٹ آئے، اور اس امینڈمنٹ کے اندر جا کے آپ کا یہ والا جو ایریا ہے کہ جس کے اندر آپ کی پراپرٹیز کے ایشوز ہیں وہ آئیں۔ دوسرا جو آپ کی فیسیلیٹیشن والا ہے وہ آلموسٹ ہاف ہو گیا ہے، یہ بجٹ کے بعد وہ بھی ہو جائے گا۔ اور تیسری جو ہماری چیز تھی جو ابھی بل کے اندر نہیں آئی، جو ابھی آ گئی ہے، سامنے آ گئی ہے، جو ہم نے پرپوز بھی کیا تھا اور لکھوایا بھی تھا، بھجوایا بھی تھا، میرا خیال یہ ہے کہ جب سینٹ کے اندر اب یہ چیز جائے گی تو وہاں کے اندر اس کے اندر جب اس کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر جائے گی تو اپوزیشن ڈیفینیٹلی اس کے اندر یہ پرپوزلز لے کے آئے گی، اور جب یہ پرپوزلز آئیں گی اور ایک آدھ اچھی پرپوزل آ جائے گی، چونکہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اس کا کریڈٹ لینا بنتا ہے، کیونکہ اگر وہ کوئی کریڈٹ نہیں لے گا یا پارٹیسپیٹ نہیں کرے گا تو اس کا اوورسیز چیپٹر کی جو پروگرس ہے یا اس کی ایگزنسز ہے وہ کافی اسٹیک پہ آئے گی۔ تو جب یہ سینٹ کے اندر جا کے یہ پرپوزلز آئیں گی تو یہ واپس دوبارہ نیشنل اسمبلی کے اندر جائے گا ان سرٹن پرپوزلز کے ساتھ۔ تو میں امید کرتا ہوں اور انشاءاللہ تعالی، اور میں آپ سے توقع کرتا ہوں، اور میں نے جس جگہ میں اوورسیز سے بات کرتا ہوں تو میں انہیں کہتا ہوں کہ اپنے فورمز کو ایکٹیویٹ کریں، اس طرح کے پروگرامز کریں تاکہ ایک اور پریشر بلٹ اپ بنے، چونکہ یہی جو ایک ماہ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے جولائی کا، اسی کے اندر یہ چیزیں جو ہیں یہ اسٹریم لائن آئیں گی اور آئیں گی۔ تو انشاءاللہ تعالی جو اگلا ہمارا الیکشن آئے گا اس کے اندر ہمارے اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ اپنا ووٹ کا حق بھی استعمال کریں گے، اور بلکہ ان لوگوں کے حق کے اندر استعمال کریں گے جس علاقے سے ان کے لوگ کھڑے ہوں گے۔ ابھی تو وہ استعمال کرتے ہیں کہ اگر آپ گجرات سے ہیں یا شیخو پورہ سے ہیں یا لاہور سے ہیں تو آپ اپنے آئی ڈی کارڈ کے مطابق اپنے ایم این اے کو کریں گے، تو وہ جو میکانزم آئے گا اس کے اندر یہ ہے کہ اسپین کا فرض کیا اگر 4 لاکھ پاکستانی ہیں تو اس کو انہوں نے اگر ایک سیٹ پہ ڈیوائڈ کیا ہے تو اسپین کے لوگ جو ہیں وہ اپنا ایک نمائندہ جو ہے بنائیں گے، اور یہ سیم ماڈل اسی طرح ہے جس طرح آپ کی یورپی یونین ہے کہ آپ نے ملک کو ان کی پاپولیشن اور ان کے جیوگرافیکل باؤنڈریز کے حساب سے سیٹس دی ہیں، لیکن ان کا جو الیکشن ہے وہ ہوتا انہی ممالک کے اندر ہے، وہی لوگ ان کو ووٹ ڈالتے ہیں اور اس کے بعد وہ آ کے تو یورپی یونین کے اندر بیٹھتے ہیں۔ تو مجھے اللہ کے گھر کی بڑی امید ہے اس چیز کے اندر کہ جو ایک اسٹرگل کا سلسلہ سٹارٹ ہوا تھا اس کا ریزلٹس جو ہیں وہ آنا شروع ہو گئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہی وہ اب ٹائم ہے جس کے اندر آپ لوگوں کو مزید ایکٹیو ہونا چاہیے، مزید اپنی پریشر جو ہے وہ بلڈ اپ کرنا چاہیے، مزید اپنی کیمپین جو ہے وہ لانچ کرنی چاہیے، چونکہ موقع جو ہے وہ بار بار نہیں ملتے، اور جب اللہ تعالیٰ موقع دے، انوائرمنٹ اس چیز کا بنے اور وہ چیز کا وقت آ جائے تو اس کے اوپر جو ہے وہ پراپر اسٹرگل کرنی چاہیے، پش اپ کرنا چاہیے، چونکہ پھر اس کا لانگ لاسٹنگ جو ہے وہ امپیکٹ اس چیز کا آئے گا۔ تو میری یہی آپ سے گزارش ہے، باقی جو ہم نے پہلے آپ کی خدمت کی اس کے لیے بھی ہم اس کا بھی اللہ تعالیٰ ہی اس کا اجر دے گا، اور جو یہاں کے اوپر بندہ بھی آئے گا، جو ہمارے علم کے اندر آئے گا یا جس چیز کو ہمیں موقع دے گا، ہم آپ کی آواز بھی اٹھائیں گے، آپ کے لیے بات بھی کریں گے، لیکن جو بنیادی چیز امپورٹنٹ ہے وہ اب آپ کا رول ہے، آپ کی اسٹرگل ہے، جس طرح آپ اپنے چیزوں کے لیے اسٹرگل کرتے ہیں اسی طرح یہ ایک ماہ جو ہے وہ اگر آپ پورا اسٹرگل کر لیتے ہیں، اور میں یہ چاہوں گا اس کے اندر کہ ہر جو ہمارا کنٹری ہے، جس طرح آپ مختلف ممالک سے ہیں، ان کے اندر جتنی بھی آپ کی سوشل ویلفیئر آرگنائزیشنز ہیں اور جتنی بھی آپ کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے اسی طرح ویب میٹنگز کروائیں، اور ان کے اندر جو ہے ان ممالک سے جو یہاں کے لوگ جن کے ساتھ آپ کا تعلق یا واسطہ ہے ان لوگوں کو آپ اس کے اندر بلائیں، ہمارے ایم این ایز کو بلائیں، ہمارے سینیٹرز کو بلائیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹی کے مین لوگ ہیں انہیں آپ بلائیں اور انہیں یہ سمجھائیں اس چیز کا کہ جی باقی چیزیں آپ کی جو پولیٹیکل ڈفرینسز چلتے رہیں گے
بٹ اس کے اندر جو ہم پاکستانی باہر ہیں وہ ہم ایک ہی ہیں، چونکہ اس کے اندر ہمارا کسی ایک پارٹی کا یا کسی ایک گروپ کی ذات کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ہماری نسلوں کا مسئلہ ہے کہ اگر آپ ہمیں پولیٹیکل انٹیگریٹ کریں گے تو ہمارے جو بچے ہیں ان کا پاکستان کے ساتھ تعلق ہوگا، پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کے ساتھ ہوگا، اور اگر یہ ہوگا تو پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ بھی آئے گی، ریمیٹنسز بھی آئیں گے۔ وہ چیز جو ہے اب آپ کا کام ہے اس کو ٹریگر کرنا اور ایک سیریس بنائیں اس کے اندر فیزز کی، کہ جس کے اندر آپ انٹرنل میٹنگز کریں، پھر پاکستان کے اندر کریں۔ میں ہر معاملے کے اندر حاضر ہوں، اس کے اندر آپ کو جو اسسٹنس چاہیے یا ان کو آفس صاحب کا میرے خیال میں کوئی ٹیکنیکل مسئلہ بن گیا ہے۔ خوشحال خان صاحب آپ کا میرے خیال میں سیٹنگ نہیں ہو پا رہی، دیکھ لیں سیٹنگ نہیں ہو پا رہی میرے خیال میں۔ آپ بار بار آپ کا جو وہ موبائل آپ کو وہ ڈسٹرب کر رہا ہے، آپ کا ایک جگہ وہ نہیں ہو رہا، سیٹنگ نہیں آپ کی ہو پا رہی خوشحال خان صاحب۔ تو اب مدعا تو بیان کر دیا حافظ احسان کھوکھر صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ، وہ ٹائم بھی ہمارے پاس بڑا مختصر ہے، تو صاحبزادہ عتیق صاحب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ مختصر وقت میں آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارا صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد کہ آپ ہمیشہ سے ہی اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے جو مسائل ہیں ان پہ آواز اٹھاتے رہتے ہیں، ان کے لیے عملی جدوجہد بھی کرتے ہیں، اور جب سے آپ نے پی او ایف بنائی، آپ نے یہاں پورے یورپ میں بھی اور پاکستان میں بھی گورنر ہاؤس سے لے کے وزیر اعلیٰ ہاؤس تک اور پارلیمنٹ اور سینٹ تک ہر جگہ اوورسیز پاکستانیوں کی آواز اٹھائی، اور جیسے کہ آج آپ نے حافظ احسان صاحب جیسی شخصیت کو ہمارے اس پروگرام میں لا کے ہمیں جن چیزوں کا نہیں پتا تھا ان کے بارے میں بتایا، جو میرے علم میں ہے تقریباً نواز شریف کے دوسرے دور میں بھی اس حوالے سے بڑی شد و مہد سے بات چیت چلی، اور انہوں نے کہا جی کہ اوورسیز کو ووٹ ہونا چاہیے، اور مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ اس وقت شیر رشید صاحب نے ایک بیان دیا تھا کہ جی حکومت پاکستان تو ہے جو ہے وہ کا حق دینا چاہتی ہے، لیکن جن عرب ممالک میں ہمارے 40-50 لاکھ سے زائد لوگ ہیں وہ عرب ممالک ہمیں اجازت نہیں دیتے کہ ہم نے آج تک اپنے ممالک کے لوگوں کو ووٹ کا حق نہیں دیا، تو اگر آپ کے لوگوں کو ووٹ کا حق دیں گے تو کل کو ہماری عوام بھی کھڑی ہو جائے گی۔ پہلی بات تو ہوگی یہ، لیکن یہ ایک صرف میں سمجھتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ایک بہانہ انہوں نے ان کے سامنے پیش کیا۔ دوسری بات کہ طریقے انصاف کی حکومت نے جو یہ پچھلے دنوں اعلان کیا، میں سمجھتا ہوں یہ بہت خوش آئندہ ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے اوورسیز پاکستانیوں نے اس حوالے سے کوئی آواز نہیں اٹھائی جس طرح ہمیں اٹھانی چاہیے تھی، کہ جس طرح حسن اقبال صاحب نے بیان دیا کہ اوورسیز پاکستانیوں کو جو ہے وہ سیاست کی کوئی شدھ بدھ نہیں ہے یا پتہ نہیں ہے، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں جو دنیا کے کسی بھی ملک میں ہیں وہ عتیق صاحب ہیلو آواز ٹھیک ہوگی، اب آپ کی جی، ٹھیک ہوگی۔ تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان میں رہنے والوں سے زیادہ سیاسی شعور بھی رکھتے ہیں، اس حوالے سے جدوجہد بھی کرتے ہیں، اور اپنے حقوق کے حوالے سے بھی وہ بہتر آگاہ ہیں کہ ہمارے حقوق کیا ہیں، اور شاید اسی وجہ سے بہت ساری سیاسی جماعتیں یہ نہیں چاہتی کہ اوورسیز پاکستان صاحبزادہ عتیق صاحب کا بھی ٹیکنیکل مسئلہ بن گیا، مجھے افسوس کے ساتھ کہ ایک چیز کہنا پڑتی ہے کہ ہمارے لوگ جو ہے وہ سیریس پروگرام میں اگر داخل ہونا ہو تو سیریسلی اپنے گھر میں بیٹھنا چاہیے، گھر میں بیٹھ کر آن لائن آنا چاہیے، ادروائز ڈسٹربنس رہتی ہے۔ عتیق صاحب آپ اپنی بات ریپیٹ کریں پلیز۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں پاکستانیوں کو جس طرح آواز اٹھانی چاہیے تھی، افسوس کہ ہم نے اس طرح آواز نہیں اٹھائی، کہ کس طرح ایک سیاستدان جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیوں کو اپنے کسی بھی بیان میں سیاسی شعور سے جو ہے نابرد کہتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ نے اوپیا کے پورے فارم سے آواز اٹھائی، اسی طرح آپ کو چاہیے کہ پورے یورپ میں جو بھی جماعتیں وہ
ایکٹیویٹ کریں. ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں تاکہ پورے یورپ سے یہ آواز اٹھے اور جو سیاسی جماعتیں نہیں چاہتی کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ملے ان کو پتہ چلے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں فرانس میں, کہ فرانس کے کئی ملین لوگ جو ہیں وہ دوسرے ممالک میں ہیں, تو فرانس نے ان کے لیے باقاعدہ علیحدہ سیٹیں رکھی ہوئی ہیں. ہماری ایک جاننے والی دوست ہے, ماروک سے ان کا تعلق ہے, 45 ممالک کی وہ نمائندہ ہے جس میں تقریباً 2 لاکھ پاکستانی آتے ہیں. تو الیکشن کے دنوں میں وہ 45 ممالک انہوں نے دورہ کر کے ان کے ووٹوں سے وہ MNA بنی. تو حالانکہ یہاں پہ جو ان کے فرنچ لوگ جو ہیں ان کی زندگی اور طرح کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بجٹ میں تقریباً تیسرا حصہ اوورسیز پاکستانیوں کا ہوتا ہے, کہ جو ہم زر مبادلہ بھیجتے ہیں وہ ہمارے پورے پاکستان کے بجٹ کا تقریباً تیسرا حصہ ہوتا ہے. لیکن افسوس کہ ہماری نمائندگی جو ہے وہاں پہ ذرا بھی نہیں ہے. اور میں چاہتا یہ ہوں اور میری خواہش یہ ہے اور میری دوستوں سے درخواست یہ ہے کہ اپنی اپنی سیاسی وابستگی کو بھول کر اس کو ایک سائڈ پہ رکھ کے اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں, اور آپ کا جو بھی سیاسی لیڈر ہے اس کو مجبور کریں, اس کو ای میل کریں, اس کو خط لکھیں, اس کے بیان لگوائیں کہ جناب اگر آپ اوورسیز پاکستانیوں کے غیر مشروط ووٹ کا حق ان کو نہیں دیتے تو ٹھیک ہے, ہم آپ کے نہ ووٹر ہیں نہ سپورٹر ہیں. جب تک ہم اس لیول تک جا کے بات نہیں کریں گے, میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرف میں یہ کہتا ہوں کہ ہم باشعور زیادہ ہیں اوورسیز پاکستانی, لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ جاز پیارا صاحب کے جذبہ جیسی ویب سائٹوں نے بہت سارے ایسے چودھری تو بنا دیے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا ہے, یہاں پہ عزت دی ہے, وہ چودھری بن گئے, لیکن ان کے اندر سے ابھی بھی جو پاکستان کی جو غلامی تھی سیاسی وہ نہیں نکل سکی. جب تک ہم اپنے دماغوں سے سیاسی غلامی نہیں نکالیں گے, لیڈر کو صرف یہ سمجھیں گے کہ ہمارا حق ہے, اس کی پالیسیوں کو سمجھتے اس کو ووٹ دینا, اس کی سپورٹ کرنا, ان کی غلامی نہیں کرنا کہ وہ جو غلط کہیں صحیح کہ اس پہ آمین کہنا, میں سمجھتا ہوں اس وقت تک نہ ہم اپنے حقوق حاصل کر سکیں گے اور نہ ہی اپنے حق کے لیے آواز اٹھا سکیں گے. سب سے پہلے ہمیں پاکستان اور اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی ہے. سیاسی لیڈروں کی غلامی اور سیاسی لیڈروں کی ہر جھوٹ, ہر غلط بات پہ آمین کہنے کی پالیسی کو ہمیں چینج کرنا پڑے گا. اور آپ اللہ کا نام لیں, OPF کے پلیٹ فارم سے پورے یورپ میں کے فرانس کی, میں آپ سے پرامس کرتا ہوں کہ پورے یورپ سے بڑھ کے زیادہ آپ کو فرانس سے اس حوالے سے سپورٹ ملے گی انشاءاللہ. بہت شکریہ صاحبزادہ عتیق صاحب, آپ بڑی, مجھے پتا ہے کہ آپ فرانس میں نہیں, آپ پورے یورپ میں, پوری ورلڈ میں اوورسیز پاکستانی متحرک ہیں, تو آپ کو چاہیے کہ آپ آگے بڑھیں, کیونکہ یہی ایک مہینہ ہے, اگر اس مہینے میں ہم ایکٹیو ہو گئے تو ہم جو ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنا حق لے سکتے ہیں. اگر آج نہ لیا تو پھر کبھی نہیں ملے گا. میں ایک چھوٹی سی بات کا اضافہ کرنا چاہوں گا پیارا صاحب, اپنا حافظ احسان صاحب نے جو بات کی ہے, میں کہوں گا کہ کل کو جب آپ یہ پروگرام شیئر کریں تو پلیز اس کے علاوہ جو حافظ صاحب نے جو تجاویز دی ہیں ان کو ریٹن بھی اور ان کی بالکل ایک علیحدہ کلپ بنا کے پلیز بھیجیں, تاکہ ہم اس کو زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ گروپوں میں بھیجیں, فیس بک گروپوں میں بھیجیں, تاکہ لوگوں کو چھوٹے سے کلپ میں زیادہ سے زیادہ آگاہی ہو اور لوگ اپنے حق کے لیے بات کر سکیں. بہت شکریہ. خوشحال خان صاحب, آپ کا سیٹ ہوا ہے یا نہیں, آپ کی سیٹنگ ہوئی ہے یا نہیں؟ جناب اجے سیٹنگ نہیں ہو سکی کیونکہ میرا موبائل جو ہے میرے خیال سے گرم, انہیں کہ ہاتھ میں پکڑ لیں موبائل. تو میں, چونکہ ٹائم بڑا شارٹ ہے ہمارے پاس, پروگرام ختم کرنے میں 20 منٹ صرف رہ گئے ہیں, اب میں جمیل شاہ صاحب آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس سلسلے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ سب دوستوں بھائیوں کو, اور سب سے پہلے آپ کو مبارکباد خراج تحسین پیش کرتا ہوں جذبہ ٹیم کو اور آپ کو اجاز پیارا بھائی, کہ ایک آپ بڑے حساس معاملے پہ آپ نے اتنی اچھی مدبر شخصیات کو اکٹھا کیا ہے, اور یہ پروگرام جو ہے یہ سیاست سے مبرہ آپ نے ارینج کیا ہے, جس کی اشد ضرورت تھی ہم اوورسیز پاکستانیوں کو. اور دوسری میں مبارکباد دیتا ہوں حافظ صاحب کو کہ اتنی مدلل اور اتنی تفصیل سے ماشاءاللہ انہوں نے پورا ایک اپنا نہیں, ہماری پوری پاکستانی قوم کا مطمع نظر جو ہے, اور اتنی صدیوں سے یہ ہم لوگوں کا
जिसको 50-50 साल और 40-40 साल यूरोप में हो गए हैं, सेकंड और थर्ड जनरेशन यहाँ पर परवान चढ़ रही है पूरे यूरोप में, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में। और हमें जब दूसरी कौमों को देखते हैं तो रिस्क आता है कि उनको ह्यूमन राइट्स और ये तमाम इस किस्म के राइट्स जो हैं उसके ऊपर वो स्ट्रगल करते हैं तो उनको खातिर ख्वाह कामयाबी नसीब होती है। हम बदकिस्मत पाकिस्तानी अपने धड़ों में, सियासी जमातों में तकसीम होकर हम जो हमारा ये ख्वाब था जिस पे आज आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं, ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक, और बिलाखिर आज ये पाया तकमील तक ये ख्वाब जो है सबका, ये मुबर्रा किसी भी सियासी जमात, मजहबी जमात से हम पाकिस्तानी दियारे गैर में रह रहे हैं, वो पूरा होने को हो रहा है पाया तकमील तक। तो इसमें मेरी सजेशंस ये है कि मुख्तलिफ ममालिक से मुख्तलिफ किस्म की जो सरकर्दा शख्सियात हैं इन पे अबूर रखती हैं, बिला तफरीक किस रंग, नस्ल, किस पार्टी, किससे वो तल्लक रखते हैं। और जिस तरीके से आज इस पैनल में माशाल्लाह इतनी तजर्बाकार अपनी अपनी फील्ड में ये शख्सियात हैं, अपने अपने लेवल पे ये इतना अच्छा कर रहे हैं, तो हाफिज साहब ने भी ये बात कही कि अपने अपने ममालिक में हम लोग की रोल अदा करें, वहां पर इस किस्म के सेमिनार और टॉक शो जो है उनको अरेंज करें, अवेयरनेस दें, और पाकिस्तान से जो काबिल शख्सियात हैं, हम मुख्तलिफ MNAs, MPAs, मिनिस्टर को तो दावतें देते हैं, वो आके दौरे करके ताहिफ लेकर और अपनी सियासी तकरीर करके चले जाते हैं। लेकिन ये वक्त आ गया है कि हम पॉजिटिवली इस इशू के ऊपर सब मिलकर काम करें। और इसको इजाज प्यारा साहब, आप भी समझते हैं कि अरसा दराज से मैं भी और आप भी इतने अरसे से हम पाकिस्तान जाते रहे हैं, वहां भी अपने भाइयों के जो यूरोप में बहनों, बच्चों के, ख्वातीन के, बुजुर्गों के मसाइल हैं, उनको हम बड़ी मेहनत से अपने अपने सोर्सेज से, महदूद सोर्सेज से हम उस पे काम करते रहे हैं, और अल्लाह ताला की करम नवाजी से उनमें कई कामयाबियां भी मिली हैं। तो इसको लेकर आप आगे चले, एक टीम ऐसी बनाए जिसमें इत्तेहाद, इत्तेफाक और इन तमाम चीजों से मुबर्रा होकर मैं हर एक के पीछे चलने को तैयार हूं। अपने अंदर से मैं निकाल दें कि भाई मेरे आगे कौन चल रहा है, जिसमें भी जितना टैलेंट है उसको आगे बढ़कर हमको उनका दस्तो बाजू बनना चाहिए। खास तौर पे इस ये ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट का जो मामला है, मैं समझता हूं कि आज अपोजिशन ने भी तदब्बर, क्योंकि उनके पास चॉइस नहीं था, उन्होंने भी ये जो सीटों का आज मामला उठा दिया है, तो इसको मिलजुल कर हल करना चाहिए। लेकिन सबसे पहला जो काम है वो है ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट का हक। ये जो है इसको हम अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करें, और मेरी दुआ है आप सब के लिए कि जिस जिस पोस्ट पे को कारोबारी हैं, कोई अपने अपने और मामलात में है जिन पे जिम्मेदारियां हैं, और बाकी लोगों को भी इकट्ठा करें, और भी बड़े बड़े टैलेंटेड, बड़े बड़े माशाल्लाह हुनरमंद और तालीम याफ्ता और बीएन रखने वाले, और उनको हम शामिल करें और आगे लेकर आए। हम अपनी यूथ को कभी मत भूलें। यूथ हमारा जो है वो फ्यूचर है। पढ़े लिखे टैलेंटेड यूथ को हम आगे लेकर आकर उन पे जिम्मेदारियां डालें। तो मैं नहीं समझता कि इस पे कोई और रुकावट बनेगी और ये ख्वाब पाया तकमील तक ना। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आप सबको अपने जो मान में रखे, सेहत दे, और ये ख्वाब जो है ये पूरा होगा। उम्मत और इनके जो रफका हैं वो इंशाअल्लाह ताला तावन करेंगे। जिस तरह हाफिज साहब ने अभी खुद ये इरशाद फरमाया है कि हर किस्म का तावन करने को, हर किस्म की सपोर्ट, हर किस्म की गाइडलाइन, और बाकी भी इनके रफका जो है वो साथ करेंगे। ग्रीस की हद तक इंशाअल्लाह ताला मेरा जो वीकली प्रोग्राम है, आप जानते हैं, पाक हेलेनिक उर्दू टीवी सर्विस जो इमिग्रेशन के हवाले से है, लेकिन इजाज प्यारा साहब आपसे कोऑर्डिनेट करके हम ग्रीस की लेवल तक जो इसको हम इसी हफ्ते से ये कैंपेन जो है इंशाअल्लाह ताला शुरू कर देंगे। मुदस्सर सोल और जो जितने भी नौजवान हैं उनको साथ लेकर हम इसको फुल तरीके से प्रमोट करेंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जमील साहब। मुझे पता है कि आपका जितना असर सुख है यूनान में
اور آپ یونان میں عام رول ادا کر سکتے ہیں اویئرنیس پیدا کرنے میں. تو معذرت چاہتا ہوں، ٹائم بڑا شارٹ ہے. تو میں اب آتا ہوں بلا تاخیر حسن طارق صاحب کی طرف. حسن صاحب کہ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ حسن طارق صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تمام دوستوں کو السلام علیکم. سب سے پہلے پیارا صاحب میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ عرصہ دراز سے اوورسیز پاکستانیوں کے خاص کر یورپ میں جتنے بھی مسائل ہیں آپ نے ان کو اجاگر کرنے کے لیے اور ان مسائل کو حل کرنے میں ہمیشہ اپنا کلیدی کردار ادا کیا ہے. اور آپ کے ساتھ جناب حافظ کھوکھر صاحب، احسان صاحب جو ہیں، آپ کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ماشاءاللہ جب بھی اوورسیز پاکستانیوں کا کوئی بھی مسئلہ آپ تک پہنچا یا جس نے بھی آپ کو اپروچ کیا، آپ نے ان مسائل کو حل کرنے میں اپنا کلیدی کردار ادا کیا. اور آپ کا دل جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ ماشاءاللہ اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ دھڑکتا ہے. تو میں اپنی طرف سے جناب آپ کو سلام پیش کرتا ہوں اور تمام دوستوں کو جو پروگرام میں تشریف لائے. ٹائم بڑا شارٹ ہے. ویسے تو جس طرح حافظ صاحب نے ماشاءاللہ اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کے حوالے سے یا دوسرے مسائل کے حوالے سے آپ نے جو ہماری ترجمانی کی، میرا خیال ہے کہ اس کے بعد بولنے کی گنجائش تو نہیں، لیکن پھر بھی اپنی طرف سے تھوڑا حصہ ڈالتے ہوئے یہ گزارش ضرور کروں گا کہ میرا تو خیال ہے کہ ووٹ تو ایک بڑی چھوٹی سی بات ہے کہ جتنا پاکستانی اوورسیز اپنے ملک کی معیشت اور اپنے ملک کی ترقی میں جتنا کردار ادا کر رہے ہیں، ان اوورسیز پاکستانی سے ہماری سیٹیں صرف قومی اسمبلی نہیں، میرا خیال ہے کہ صوبائی اسمبلیز، قومی اسمبلیز اور سینٹ میں بھی نمائندگی دینی چاہیے، تاکہ ہمارے پاکستانی جس طرح دیکھیں، اتنی آپ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کی اتنی ایکسپورٹ نہیں، اتنا پیسہ پاکستان نہیں کماتا یا کرتا جتنے ماشاءاللہ اوورسیز پاکستانی اپنے ملک کو سپورٹ کرتے ہیں. تو پاکستانی عمران خان صاحب، گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ جنہوں نے ماشاءاللہ یہ پاکستانیوں کو حق دینے کے لیے جو کردار ادا کیا. اور ہمیں بھی پتہ چل گیا کہ کون پارٹیز ہیں جو ہمیں ووٹ کا حق دینا چاہتے ہیں اور کون ایسی پارٹیز ہیں جو ہمیں اس لیول تک نہیں آنے دینا چاہتی. کیونکہ 2018 میں سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے بھی، ان کے 3 رکنی بینچ نے بھی یہ بات کی تھی کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیا جائے، جس میں تقریباً میرے خیال سے 30 سے 35 حلقوں میں جو ضمنی انتخابات ہوئے تھے اس میں اوورسیز پاکستانی جو ہے ان کا 85% ٹرن آؤٹ رہا تھا ووٹنگ کا. حالانکہ پاکستان کے جو عام پبلک ہے، پاکستان میں جو رہنے والے لوگ ہیں، وہ تقریباً بٹوین 50 to 60 جو ٹرن آؤٹ ہوتا ہے ووٹنگ کا. تو اس سے آپ اندازہ لائیں کہ جیسے میرے بھائی پہلے فرما رہے تھے کہ احسن اقبال صاحب نے کہا کہ پاکستانیوں کو کیا پتا ہے سیاست کا، تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جو پاکستان میں لوگ رہ رہے ہیں ان کا ٹرن آؤٹ کتنا ہے اور جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کا کتنا ہے. تو میں تو اپنی طرف سے یہی میری رائے ہے کہ پاکستانی اوورسیز جتنے بھی ہیں ان کو صرف یہ نہیں کہ پیسے کے لیے استعمال کیا جائے یا ان کا پیسہ لے کے ملک کی ترقی میں یہ ہمیں اتنا خوش کر دیتے ہیں جی کردار ادا کر رہے ہیں. اوورسیز پاکستانیوں کو صوبائی اسمبلی، قومی اسمبلیز اور جیسے جو ہمارے بچے جہاں پہ ہیں ان کو آگے آنے کا موقع دیا جائے اور ان کو پاکستان کی سیاست میں جو ہے انوالو کیا جائے، تاکہ ہم جتنا اپنے ملک کے لیے کر رہے ہیں، جب بھی پاکستان میں الحمدللہ کوئی مشکل آتی ہے، پاکستان اسٹیٹ لیول پہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے یا عام پبلک لیول پہ کوئی پرابلمز ہوتی ہیں، جیسے زلزلہ ہو گیا، سیلاب ہو گیا، کوئی بھی پاکستان میں مسئلہ ہے، تو الحمدللہ اوورسیز پاکستانی جتنے بھی 90 لاکھ پاکستانی پوری دنیا میں ہیں یا اس سے زیادہ ہے، تو ماشاءاللہ انہوں نے دل و جان سے اپنی حیثیت سے بڑھ کر اپنے بہن بھائیوں، اپنے ملک کے لیے جو ہے وہ کیا ہے. تو میں مختصر کرتا ہوں. تو میری رائے یہی ہے پیارا صاحب کہ اوورسیز پاکستانی کو نہ صرف ووٹ کا حق دیا جائے بلکہ اوورسیز پاکستانی کو قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی اور سینٹ میں بھی نمائندگی دی جائے، تاکہ جس طرح اوورسیز ہمارے پاکستانی جو کینڈیڈیٹ اسمبلی میں انشاءاللہ آئیں گے وہ ہمارے مسائل کو بہتر پوٹ اپ کر سکیں گے، وہ ہمارے مسائل کو بہتر طور پر اجاگر کر سکتے ہیں. حسن طارق صاحب، آپ نے بڑی اچھی گفتگو کی، بڑی اچھی تجاویز پیش کی. اصل ضرورت ہے کہ ہم سب تحریک چلائیں. اس وقت تحریک چلانے کی ضرورت ہے. یہ مہینہ بڑا امپارٹنٹ ہے کہ سیاسی جماعتوں پہ پریشر ڈالنا. عرض کیا کہ جس طرح ماشاءاللہ آپ ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کے اور ہمارے اصغر بھائی ماشاءاللہ اور اپنا احسان کھوکھر صاحب، جس طرح آپ لوگ اوورسیز، خاص کر میں سب سے زیادہ کریڈٹ آپ کو دیتا ہوں پیارا صاحب، کیونکہ آپ نے پچھلے چند سالوں سے جس طرح ہمارا کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی پرابلم اوورسیز پاکستانی کی، چاہے وہ جرمنی میں ہو، چاہے یونان میں ہو، دنیا کے کسی بھی ملک میں ہو،
آپ اس کو، میں ذاتی طور پر میں نے دیکھا آپ کے جو آپ لیٹر وغیرہ احسان کوکر صاحب کو کہ کس طرح ماشاءاللہ آپ نے اوور اگر کرنے کے لیے اپنا کلیدی کردار ادا کیا. تو بالکل میں متفق ہوں. ہمارے جو یونان سے دوست ہیں، فرانس سے ہیں، اسپین سے، تو ہم سب کو مل کے چاہیے کہ ہم ایسا ایک پلیٹ فارم اس چیز کو اس طرح پٹ اپ کریں کہ ہر شہر میں ہمیں چاہیے. میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ ہمارے جو سیاستدان آ کے یہاں پر صرف تقریریں کرتے ہیں، ہمیں ان کو بین کرنا چاہیے اتنی دیر تک جتنی دیر تک وہ ہمارے مسائل پہ ہمیں لولی پاپ جو دینا نہیں چھوڑتے. وہ کوئی اس پہ ہمیں عمل کر کے دکھائیں کہ ہم واقعی اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ مخلص ہیں. ہمیں ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، ہمیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے جو واقعی ہمارے مسائل کو حل کرنے میں ہمارے ساتھ مخلص ہیں. تو بالکل میں اس تجویز سے بالکل آپ کے ساتھ ہوں پیارا صاحب کہ ہمیں ہر شہر میں، ہر ملک میں اس مہینے میں ہر جگہ پہ پروگرام کرنے چاہیے. جس طرح آپ جذبہ کا جو پلیٹ فارم ماشاءاللہ ہمارے لیے 24 آور اویلیبل ہے، ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اپنی اپنی تجاویز اور پروگرام جتنے بھی ہیں، جس طرح ہمارے ساتھ فوکس کرتا ہے اس طرح ان کو ہر پروگرام میں لائیو لے. جس طرح یہ پاکستان میں رہ کر ہماری اوورسیز پاکستانیوں کی نمائندگی کر رہے ہیں، ہمیں ان کی قابلیت سے، ہمیں ان کے مخلص پان سے مزید جو ہے وہ فائدہ اٹھانا چاہیے. تو بالکل میں حاضر ہوں اپنے دوستوں کے ساتھ ہمارے لائق جرمنی سے، اسٹوٹگارٹ سے جو بھی ہم پارٹیسپیٹ کر سکے اپنے اوورسیز پاکستانیوں کے حقوق کے لیے. تو انشاءاللہ ہم آپ کے لیے 24 آور ہیں. بہت شکریہ حسن طارق صاحب. خوشحال خان صاحب، اب آپ کی سیٹنگ ہوئی ہے؟ جی ہو گئی جناب سیٹنگ، بڑی تو آپ نے پوری گفتگو سنی. وقت بہت 5 منٹ ہمارے پاس ٹوٹل رہ گئے ہیں اور ابھی ہمارے کافی ساتھی ہیں جنہوں نے گفتگو کرنی ہے. جو سلیم ننگریال صاحب جو اس آج کے سیمینار کی صدارت کر رہے ہیں، انہوں نے بھی گفتگو کرنی ہے. تو پلیز مختصر وقت میں اپنے خیالات کا اظہار کریں خوشحال خان صاحب. السلام علیکم سب دوستوں کو. وعلیکم السلام. میں تو صرف آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ پیارا صاحب آپ نے یہ ایک پلیٹ فارم جو بنایا ہے، جو جس سے تمام ہم یورپ کے رہنے والے جو لوگ ہیں ان کی آواز کو اٹھانے کا ایک سلسلہ بنا ہے. جیسے کہ تمام دوستوں نے ماشاءاللہ کافی رائے دی ہے اور اس کے حساب سے جو تبصرہ کیے ہے اس میں زیادہ گنجائش تو رہ نہیں جاتی. ہم صرف یہی کہتے ہیں کہ جو آؤسلینڈر جو ہمارے جو غیر ملکی لوگ ہیں ان کو اپنا ووٹ کا حق جو ملنا چاہیے. لیکن جیسے آج یہ جو پریشر بنا ہے عوام کا اور آپ سب لوگوں کا، اس کی وجہ سے آج میں نے پڑھا تھا کہ جناب شہباز شریف صاحب نے بھی، اپوزیشن لیڈر جو ہے انہوں نے بھی، دوسروں نے بھی، جیسے ماشاءاللہ حافظ صاحب نے پہلے بتایا ہے کہ ہمارے لیے سینٹ میں اور اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلی میں ہماری نمائندگی ملنی چاہیے. تو میں تو اس چیز کے نمائندگی کے حق میں ہوں کہ نمائندگی ملنی چاہیے، نہ کہ ہمارے ووٹ یوز کرنے چاہیے. ووٹ بھی یوز کر لیں لیکن ہمیں بھی نمائندگی دیں ان لوگوں کو جو اس کے قابل ہوں، تاکہ ہم اپنے یورپ کے مسائل وہاں پر جو اسمبلی کے پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کر اپنے خود ہم پیش کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں ہم باہر بیٹھ کے یا جو لیڈر آتے ہیں یہاں پر جن کو ہم ماشاءاللہ یہاں پر ڈنر کھلواتے ہیں، میرا سب کچھ دیتے ہیں، تو لیکن بعد میں جا کے ہر وقت یہی چیز ان کے ذہن میں ہوتی ہے کہ بس ٹھیک ہے اگلی دفعہ جائیں گے ان کو فون کر دیں گے کیونکہ جی بس آ رہے ہیں تو میرا آپ کے مسائل حل ہوں گے. لیکن ماشاءاللہ جیسے کہ ہمارے حافظ صاحب نے جتنے بھی مسائل ہیں آج تک اوورسیئرز کے، انہوں نے میں نے ان کو خود اپروچ کیا ہے. ماشاءاللہ مجھے بھی اس میں بڑا رسپانس ملا ہے. ہر چیز میں رسپانس ملتا ہے. اسی طرح کے ہمارے جو ادارے ہیں اگر ہمیں اس میں رسپانس دینا شروع کر دیں تو ہمارے مسائل جو ہیں اوورسیئرز کے یہ بالکل حل ہو سکتے ہیں اور حل ہونے کے قابل ہیں. اور یہ ووٹنگ جو ہے، ووٹنگ کے لیے ہمیں یہاں پہ ماحول مہیا کیا جائے اور نہ کہ جیسے پہلے بھی کسی ساتھی نے کہا ہے کہ یہاں کی جو پارٹیاں ہیں، یہاں کی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں، ہماری ینگ جنریشن جو ہے اور جو جہاں پہ جو پیدا ہوئے ہیں بچے جن کا پاکستان کے ساتھ تعلق ہے، پاکستان جاتے ہیں آتے ہیں، تو اب ان کو تو پاکستانی پولیٹک کا واقعی پتہ نہیں چلتا بچوں کو، لیکن سکھانے کی ضرورت ہے، ان کو بتانے کی ضرورت ہے. یہاں کی پولیٹک میں اگر وہ شامل ہوں گے تو پاکستان کی پولیٹک میں وہ اپنا پریشر بلڈ اپ کر سکتے ہیں. جیسا کہ سوشل ڈیموکریٹک پارٹی میں ایس پی ڈی جو پارٹی ہے یہاں کی جرمنی کی، میونخ کے شہر میں نارتھ میں، میں یہاں پہ اسٹڈرات میں میرا ممبر ہوں ان کا، اور اسی طرح دوسرے دوست بھی مختلف علاقوں میں جرمنی میں ان پولیٹیکل پارٹیوں میں شامل ہیں. جب ہم ان پولیٹیکل پارٹیوں میں شامل ہوں گے تو ضروری بات ہے ہم پاکستان کے مسائل جو ان کو یہاں جب ان کا مقابلہ کریں گے تو ہم انہی سوچ کے ساتھ ہم چاہیں گے کہ ہمارے بھی اوورسیز کے مسائل بھی وہاں پہ انشاءاللہ حل ہوں. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ پلیٹ فارم گاہے بگاہے ہمیں ملتا رہے گا اور یہ سب دوست جو یورپ سے اکٹھے ہوئے ہیں
मैं चाहता हूँ कि आप ही की सरकर्दगी में प्यारा साहब कभी इन सबको दोस्तों को किसी जगह पे इकट्ठा भी किया जाए, कि इकट्ठा होकर भी हम अपनी नुमाइंदगी यूरोप की जो है पेश करने की कोशिश करेंगे। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया जनाब। इंशाअल्लाह ताला खुशहाल खान साहब, जो आपने काम इकट्ठा भी करेंगे, लेकिन इस वक्त अवेयरनेस पैदा करने की ज़रूरत है ताकि जो सियासी जमातें उन पर प्रेशर हो कि ओवरसीज पाकिस्तानी अपने हकूक़ के लिए उठ खड़े हुए हैं। तो वक्त शार्ट है, मैं इसलिए बड़ा शार्ट कर रहा हूँ। तो जी सानलाई साहब, जनरल सेक्रेटरी POF जर्मनी, आप अपने ख्यालात का इजहार करें। आपकी आवाज़ बाउंस हो रही थी, आप मोबाइल पे ही है ना? जी नहीं, मैं कंप्यूटर पे हूँ। आवाज आ रही है जी मेरी? आवाज आ रही है, ठीक है, बहुत साफ। लेकिन जी बाउंस हो रही है, उसके साथ कुछ आपने लगाया नहीं हुआ? बस मैं मुख्तसर कर रहा हूँ जी। बहुत शुक्रिया सब दोस्तों का। बहुत आपने अच्छी और काबिल सताइश बातें हैं जो आपने की हैं। बस ये अच्छी तजवीज़ हैं, इन पे ही चलना चाहिए हमें। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरी तंजीमें भी इसको हाईलाइट करें, सारे यूरोप में करें, जहां भी कहीं ओवरसीज हैं उनको अब बाहर निकलना चाहिए। ये मौका है, ये टाइम है अपना हक मांगने का, अपना हक छीनने का। तो आप अपने मसलक से, अपनी सियासी पार्टियों से बाहर निकले। जिस तरह एहसान भाई ने कहा है कि जो सियासी पार्टी हमें हमारा हक नहीं देती उनको बैन करें, उनके जलसे जुलूस, उनकी चापलूसी जो है उनको फेल फोर बंद करें। और पाकिस्तानी जो हमारे सियासतदान हैं बाने आला, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें हमारा हक दिया जाए। हम ओवरसीज हैं, हम दियारे गैर में अपनी मजदूरी के लिए आए थे। आप इस वक्त हमारी मोहब्बत जांचने का ये कोई टाइम नहीं है। अगर आपने हमारा कोई ऐसा पैमाना तैयार करें जिसे हमारी मोहब्बत आप जांचें। हम 18 साल तो पाकिस्तान में रहे, 25 साल बाहर हो गए हैं, आज भी दिल की धड़कन जो है वो पाकिस्तान के साथ है। तो जो 25 साल की दूरी है वो 18 साल से को क्रॉस नहीं कर सकी। तो आप हमारी मोहब्बत को चेक ना करें। हम हर जगह पे जलील हुए हैं, लेकिन हमारी मोहब्बत जो है अपने मुल्क से कम नहीं हो सकी। ये आप कर नहीं सकेंगे। हम आपको मजबूर कर देंगे, आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा। आपको हम इधर जो जलसे जुलूस आप जो करते हैं ना, ये हम आपकी राह पे रुकावट बनेंगे, इंशाल्लाह बनेंगे अगर हमारा हक हमें ना मिला तो। आप हमें हमारा हक दें, हम अपना आपसे हक मांग रहे हैं, कोई ज्यादती नहीं कर रहे। अब वक्त है जो आप जो हमें लॉलीपॉप देते रहे हैं ना पिछले 40 साल से, 20 साल से, जितने अरसे से भी दोस्त बाहर हैं, अब वक्त है। अब आपके सामने एक बिल असम्बली से पास होके सेनेट में चला गया है। अब कोई आपके पास जवाब नहीं बनता कि आप रिजेक्ट करें इसको। हमें हमारा हक दें। हम ओवरसीज के जरिए ही पाकिस्तान का जो है सारा निज़ाम चल रहा है। हमें हर जगह पे जलील और रुसवा, हमारी जायदादें, क्या कुछ नहीं किया आपने हमारे साथ। तो ये एक वक्त है, हम रिक्वेस्ट करते हैं बानेवाला से कि हमें हमारा हक दिया जाए और इस बिल को पास किया जाए, जो बेहतरी हमें अपने मुल्क में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाए। थैंक यू सो मच प्यारा साहब, आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है। हाफिज साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने भी टाइम दिया है। मैं POF जर्मनी की तरफ से आप सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं और रिक्वेस्ट करता हूं कि इस प्रोग्राम को अपने अपने इस सब कदरे जुस्सा इसमें डालें, इसको हाईलाइट करें। जितनी तंजीमें यूरोप में हैं, जो लोग ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, मुतहरक हो जाएं। ये टाइम है, 1 महीना आपके पास, इस पे दिन रात एक कर दें, हाईलाइट करें। सोशल मीडिया का दौर है, जैसे आप अपनी वीडियो और खबरें लगाते हैं, चाड़ते हैं या वीडियो बनाते हैं सोशल मीडिया पे, 1 महीना अपने आप को पीछे ले आए और पाकिस्तान के ये जो टाइम है ना ओवरसीज के लिए, इसको जरा हाईलाइट करें। थैंक यू सो मच जी। प्यारा साहब माइक ऑन करें।
پیارا صاحب آپ کا مائک جو ہے وہ آف ہے, اس کو پلیز آن کریں, آپ کی آواز نہیں آ رہی. ہم مامو صاحب جی سر. ہاں جی آپ کا مائک آن ہے. میرا مائک آن, آپ کا مائک آف تھا. اچھا, آئی ہوپ, میرا خیال ہے کہ آپ نے شاید مجھے گفتگو کا موقع دیا ہے کیونکہ آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی. جی بہت زبردست باتیں کی سب مہمانوں نے, اور خاص طور پر پیارا صاحب اور جذبہ نیوز تو پچھلے 20 سال سے لگاتار اس حق کے لیے نہ صرف لکھ رہا ہے بلکہ آواز اٹھا رہا ہے, پی او ایف فورم کے تحت بھی, اور حافظ صاحب نے بھی جو اپنی ساری جدوجہد بتائی, اور نہ صرف جدوجہد بتائی بلکہ انہوں نے تو طریقہ کار بھی بتا دیا کہ کیا اس ٹائم پہ ضرورت ہے کہ ہمیں کس لحاظ سے اس پر کوشش کرنی چاہیے. اوورسیز پاکستانی میں بہت سے دانشوروں کی اس پر رائے منقسم ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس سے ڈویژن پیدا ہوگی, اوورسیز پاکستانی بڑے پرامن طریقے سے رہ رہے ہیں, سیاسی پارٹیاں بن جائیں گی, ایک دوسرے سے دشمنیاں ہو جائیں گی اور اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اور ہم لوگ باہر نہیں رہتے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہی لوگ جو اس قسم کا آئیڈیاز دے رہے ہوتے ہیں, جب ان کے اپنے پلاٹ پر قبضہ ہو جاتا ہے, جب ان کا کوئی اپنا مسئلہ بن جاتا ہے, کوئی اغوا ہو جاتا ہے یا کوئی ان کے سے رشوت مانگتا ہے, تو اس وقت وہ یہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہماری کوئی آواز نہیں سنی جا رہی اور ہمیں حق دلایا جائے. اور یہ عام ڈیموکریٹک کسی بھی طریقہ کار میں یہ عام سا اصول ہے کہ کوئی بھی شخص دوسرا آپ کے لیے کبھی آواز نہیں اٹھاتا جب تک کہ آپ کی اپنی نمائندگی اس فورم میں موجود نہ ہو. تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ صرف میرے خیال میں احسن اقبال کے جملے پر میں نے بھی بہت زیادہ تنقید کی, اور کرنی بھی چاہیے. جیسے احسان صاحب پہلے کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں بڑے اچھے طریقے سے وہاں کے حالات کا پتہ ہے, لیکن جو دوسرا ان کا حصہ ہے وہ بڑا اہم ہے, جس میں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ صرف ووٹ کا حق نہیں, مطلب وہ ووٹ کے حق کے بجائے نمائندگی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. جو احسان کھوکھر صاحب نے بھی کہا کہ نمائندگی بہت زیادہ ضروری ہے, خالی ووٹ کا حق نہیں, اس میں تو صرف ہم اپنے جو علاقے کا نمائندہ ہے اسی کو فورس کر سکیں گے اپنے معاملات کے. لیکن اگر ہماری نمائندگی ہوگی تو یہ جو ہم مسائل بنے ہوتے ہیں کہ اوورسیز کی جو منسٹری ہے وہ کبھی کراچی والوں کو دے دی جاتی ہے, کبھی پنڈی والوں کو دی جاتی ہے, ان علاقے کے لوگوں کو دے جاتی ہے جن کا کوئی بندہ باہر بمشکل بہت کم تعداد میں ہوتے ہیں. حالانکہ زیادہ تعداد جو ہے وہ 3-4 ایسے ضلع ہیں جہاں سے لوگ موجود ہیں. گجرانوالہ ہے, گجرات ہے, سیالکوٹ ہے, منڈی باولدین ہے, اور یہ ایک اکثریت جو ہے ان لوگوں کی ہے. تو پھر وہ بیچارے اگر ان کو کراچی کا کوئی منسٹر دے دیا جائے تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کراچی میں جا کر وہ اپنی بات کیسے پہنچائیں گے, یا پنڈی سے اگر دیا جاتا ہے. تو میرے خیال میں اس وقت ضرورت ہے کہ ہم فوکس کریں, اور میں ایگری کرتا ہوں تمام جو آج کے مہمان ہیں وہ بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ حیرانی والی بات یہ ہے کہ اتنا بڑا ایشو ہوا ہے اور اس کے بعد اوورسیز پاکستانیوں میں ایک مکمل خاموشی ہے, کوئی اس پر بات نہیں کر رہا, کوئی اس کو ایسے مطلب اپنی پارٹیوں کی وابستگی کی وجہ سے یا کس وجہ سے, مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کیوں اتنی زیادہ خاموشی ہے. ہمیں اس وقت ضرورت ہے کہ جس طرح کھوکھر صاحب نے کہا کہ ہمیں چاہیے کہ اس وقت زور دے کر جو پوائنٹ بہتر کیے جا سکتے ہیں, جن پوائنٹ پر بات کی جا سکتی ہے وہ بھی شامل کروا لیں, کیونکہ یہی وقت ہے. میں تو ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ جس نے یہ ہمارے آئین میں جو لکھا گیا ہے کہ جو نیشنلٹی والا دوسری نیشنلٹی والے وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا, یہ بھی عجیب و غریب قسم کا ہے. کیونکہ آپ اچھی لوگ ہمیشہ باہر سے امپورٹ کرتے رہے ہیں, چاہے وہ وزیر خزانہ کا معاملہ ہو, بلکہ آپ نے تو وزیر اعظم بھی امپورٹ کیے ہیں بعض دفعہ, اور ان کو لا کے جو ہے وہ کھڑا کر دیا اگلے دن, مطلب ان کو شلوار قمیض بھی پہننی نہیں آتی تھی, ایسے بھی واقعات ہیں. تو اگر آپ یہ بین ہٹائیں گے تو آپ جو اہل لوگ ہیں ان کو لے کر آئیں گے. پوری دنیا میں اس کی مثالیں ہیں, میں فرانس کی مثال دی گئی, میں اٹلی کی بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک گورنمنٹ ایسی بنی تھی جو صرف 25,000 ووٹوں کی اکثریت سے بنی تھی, اور آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ وہ 25,000 ووٹ اوورسیز اٹالینز کے تھے, جو لوگ اٹالین باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں. اب بھی یہ حالت ہے کہ آپ کے جو لوکل کونسل کا مقامی جو الیکشن ہے اس کا بھی بیلٹ پیپر آپ کے ایڈریس پر پہنچ جاتا ہے, آپ چاہے دنیا کے کسی بھی ملک میں بیٹھے ہوں. آپ کے ملک میں, اٹلی کی میں بات کر رہا ہوں, اگر کوئی ریفرینڈم ہو رہا ہے, اگر کوئی کونسلر آ گیا ہے, اگر کوئی تجویز پارلیمنٹ, تو ہر ایک چیز جو ہے وہ آپ کے ایڈریس پر پہنچ جاتی ہے, بائی پوسٹ لوگ جو ہے وہ پوسٹ کرتے ہیں. اگر اپوزیشن جماعتوں کا یہ ایک گلہ ہے کہ شاید یہ اس میں فراڈ ہوگا یا دھاندلی ہوگی, تو اس کو بہتر طریقے سے بیٹھ کے مینج کیا جا سکتا ہے, اور ڈائلاگ کے ذریعے یہ ایک اتنا اہم رائٹ جو ہے وہ نہیں چھننا چاہیے, اوورسیز کو ضرور ملنا چاہیے. جی بہت شکریہ اعجاز پیارا صاحب.
बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी आपने महमूद असद चौधरी साहब गुफ्तगू की। अब मैं आता हूँ जो आज के सेमिनार की सदारत कर रहे हैं, स्पेन के मुमताज़ बिजनेसमैन, POF यूरोप के चेयरमैन चौधरी सलीम लंगड़ियाल साहब। चौधरी साहब, आप अपने ख्यालात का इजहार करें। आपने गुफ्तगू तो सुन ली है सारी। अस्सलाम वालेकुम। और प्यारा साहब, आपके लिए खास कर मैं कहूँगा कि आपने जो हमेशा ओवरसीज के साथ प्यार किया है, अल्लाह ताला आपको उसका अजर दे, और आपके दिल में ओवरसीज के लिए खिदमत का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ है। वरना इस नफसा नफसी के दौर में कौन किसी के पास टाइम है। लेकिन आप हर जगह पे, हर मौके पे कोई भी इश्यू हो, जरूर सबसे पहले बात आप बुलंद करते हैं और एक टीम बनाते हैं, उस टीम को लेकर चलते हैं। बड़ी बात आपकी, और वाकई आप दाद के हकदार हैं। और बाकी सब दोस्तों ने भी बहुत अच्छी बातें की हैं। हाफिज एहसान खोखर साहब खास करके हम सबसे ज्यादा सीनियर हैं, जानबूझ रखने वाले हैं, तो बड़ी टेक्निकल बातें की हैं। उनकी बहुत ज्यादा कोशिशें हैं ओवरसीज के लिए, उनको भी मैं दाद दूंगा इसकी। उनके लिए भी बड़ी बात है कि अपने कीमती टाइम से ओवरसीज के लिए आवाज बुलंद करना। बाकी जो आलिया ये जो वोट के लिए करारदाद पेश हुई असेंबली से, तो मैं तो हैरान हूं कि ये जिन जमातों ने मुखालफत की है बिला वजह, इसकी जरूरत नहीं पेश आनी चाहिए थी। जितनी भी 3-4 अहम जमातें हैं हमारे मुल्क में, सब के चाहने वाले यूरोप में, अरबों में और हर मुल्क बैरून मुल्क में शामिल हैं। और मुखालफत की वजह एक ही नजर आ रही है कि कोई चंगा काम कर रहा है तो ढक दो, दूजा ना करे, की ख्याल है, और तो कोई नजर नहीं आ रही। और हमारा ओवरसीज का एक जो दरीना मुतालबा और जो ख्वाहिश है, वो अगर पूरी होने जा रही है, और उसका फायदा सिर्फ पीटीआई को नहीं है, नून लोग को भी है, पीपल पार्टी को भी है, और कल को किसी दूसरी जमात को भी हो सकता है। और ये एक अच्छा काम है। ओवरसीज ऐसे हैं जो कोई भी पाकिस्तान से कोई पॉलिटिशियन आता है, कोई MNA, MP, मिनिस्टर, उसके आगे आगे हम लोग होते हैं। और कम अज कम अगर एक जो ओवरसीज का एक दरीना मुतालबा था वो जो अगर मुकम्मल होने जा रहा है, तो उसके कम से कम ये नहीं होना चाहिए था कि किस मुंह से मुखालफत कर रहे हैं। एक और ये कल को हो सकता है उनकी हुकूमत तो वो भी चाहते होंगे हम करें, लेकिन अगर हो रहा है, एक अच्छा काम हो रहा है, तो करने दें। और जो बात है कि ओवरसीज को पता नहीं है, मेरे ख्याल में ओवरसीज को जितना पता है और जितने फिक्रमंद रहते हैं अपने मुल्क के बारे में, अपने मुल्क के हालात के बारे में, शायद उतने पाकिस्तान में रहने वाले लोग भी ना रहते हों। कोई भी किसी तरह की भी कोई भी मुसीबत आए, कोई भी जलजल आए, दुख सुख की घड़ी होए, ओवरसीज हमेशा फ्रंट लाइन पे आगे आगे होते हैं। तो ये तो कहा जा सकता कि ओवरसीज को कोई समझ वो नहीं है। जितनी भी सियासत मेरे ख्याल में आजकल शुरू हो रही है, वो तो आजकल ओवरसीज से शुरू हो रही है, यूरोप से शुरू हो रही है, अमेरिका से शुरू हो रही है, यहाँ ही सारी कैंपेन हो रही है। अगर ओवरसीज को वोट का हक दिया जाता है, ठीक है, अगर आज किसी और जमात के कुछ लोग ज्यादा चाहने वाले हैं, कल को किसी और के हो जाएंगे, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो वैसे जैसे पाकिस्तान में है। और ये तो इसमें तो बल्कि बढ़ चढ़ के हर जमात को आगे होके कहना चाहिए था कि हम फ्रंट लाइन पे हैं। अगर जो जमातें 2-4 जमातें हैं जिन्होंने इसमें हिस्सा नहीं लिया, थोड़ी बहुत मुखालफत की है, उसमें हमें ओवरसीज को इतनी आवाज बुलंद करनी चाहिए कि उनको समझ आ जाए कि हमारी आवाज की जो गूंज है वो असेंबली तक और सेनेट तक जानी चाहिए। हमें चुप करके नहीं बैठना चाहिए। और हर बंदा अपने घर से शुरू हो, अपने मोहल्ले से, अपने दोस्तों से शुरू हो, और इस आवाज को इतना बुलंद करें प्यारा साहब, हम आपके साथ हैं, और इसकी गूंज सेनेट तक जाए और वाज़ेह अक्सरियत से ये है जो बिल पास हो। तो मेरी तो यही राय है कि इसमें हर बंदा टाइम निकाले, कोई सुस्ती की जरूरत नहीं है। और कोई जरूरी नहीं है पीटीआई के लोग, इसमें नून लीग के हमारे भाई हैं, पीपल पार्टी के भाई हैं, काफ लीग के भाई हैं, सबको आवाज उठानी चाहिए
کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ پیپل پارٹی کی گورنمنٹ ہے تو پیپل پارٹی کا بل پاس کیا ہے تو یہ ان کے ذمہ مقام چلا جائے گا. اگر دوسری جماعتیں بھی اسی طرح ساتھ دیتی کہ سب نے برابر کا اس کا کریڈٹ لینا تھا تو ان کو بڑا دل کرنا چاہیے. ماشاء اللہ ہمارے ایم پی ہے بہت بڑے دل کے مالک ہیں اور اس معاملے پہ تو ان کو بالکل یہ بڑا دل کر کے فرنٹ لائن پہ ہر ایک کو ہونا چاہیے. بالکل ہمیں تک میں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اوورسیز کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب اسمبلی میں, نیشنل اسمبلی میں, سینٹ میں بھی ایک نمائندگی ہونی چاہیے اور ہمیں اس کے لیے بھی آواز اٹھانی چاہیے. پیارا صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں, حافظ حسان کو ہم سینئر ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہر جہاں بھی ہماری ضرورت پڑی انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے جناب, تھینک یو. بہت شکریہ سلیم لنگڑیال صاحب, آپ میرے بارے میں جن خیالات کا اظہار کیا آپ کا بہت شکریہ. سلیم لنگڑیال صاحب, اگر آپ لوگ میرے ساتھ نہ ہوں تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ ہی تو حوصلہ ہیں. آپ جب ساتھ چلتے ہیں تو میرا بھی حوصلہ بڑا رہتا ہے اور میں بھی تسلسل کے ساتھ کام کرتا رہتا ہوں. اگر آپ دوست, آپ بھائی ساتھ نہ ہوں تو میں اکیلا تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. آپ ہی طاقت ہے, ہم سب مل کر ایک طاقت ہے. اور دوسری یہ ہے کہ حافظ احسان کھوکھر صاحب جیسے آپ تو وہ سپریم کورٹ میں چلے گئے ہیں, پریکٹس کر رہے ہیں, جیسے دیانتدار لوگ پاکستان کے اداروں میں مل جاتے ہیں اور وہ بھی ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور ہم کام کرتے رہتے ہیں. اگر حافظ احسان احمد کھوکھر جیسے آنیسٹ آدمی پاکستان کے اداروں میں کام نہ ہوں تو ہم ہمت ہار جائیں, ہم کام نہ کریں. حافظ احسان کھوکھر صاحب کو پتہ ہے کہ جب اٹلی کا اوور سٹے کا مسئلہ بنا, لوگ رک گئے. حافظ صاحب نے اس وقت ہمارے ساتھ کتنا کوآپریٹ کیا, ڈنمارک کی ڈیول نیشنلٹی کا کام کیا. اگر ڈیڈ باڈی بوسنیا میں پڑی ہوئی ہے تو حافظ احسان کھوکھر صاحب سے ہم نے رابطہ کیا, انہوں نے مسئلہ حل کروایا. اگر فرنٹ فورٹ سے ڈیڈ باڈی نہیں جا رہی, حافظ احسان کھوکھر صاحب نے ہمارے ساتھ اس وقت کوآپریٹ کیا. اس طرح کے جو اداروں میں جب ملازمین ہوتے ہیں, ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں, وہ ہمارا دست و بازو ہے. جو سلیم لنگڑیال صاحب, آپ جیسے بھائی, آسن تارڑ صاحب جیسے بھائی, احسان لائی, جمیل شاہ صاحب جیسے بھائی, محمود اصغر چوئی صاحب, یہ سب بھائی طاقت ہیں تو ہمارا بھی حوصلہ بڑا رہتا ہے. تو اب میں پروگرام کا کیونکہ 15 منٹ اوپر ہو گئے ہیں تو مختصر وقت کے لیے میں اب حافظ احسان کھوکھر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اس پروگرام کی کلوزنگ کریں. پیارا صاحب بہت شکریہ آپ کا, اور سارے دوست میں آپ کا بھی بہت شکریہ. اور جس طرح آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا تو میں صرف ایک ہی سلوگن کے ساتھ کرتا ہوں اس چیز کو. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ٹائم بڑا امپورٹنٹ ہے, اسٹرگل آپ کی لمبی ہے, اب اس کا ریزلٹس آ گئے ہیں, اب اس کو ریزلٹس کو یا اس ایفرٹس کو کنسالیڈیٹ کرنے کا ٹائم ہے. تو آپ ایک ہی سلوگنز لگائیں اور اس کے اندر سیمینارز, ورک شاپس, MNAs, MPA سب کو آن بورڈ کریں. ووٹ آپ کا پہلے بھی تھا, وہ آپ کو صرف فیسیلیٹیشن کی حد تک ایک آیا ہے. اور اگر آپ لا کے اندر بھی پڑھیں گے تو اس کے اندر بھی یہی آیا ہے کہ کمیشن فیسیلیٹیٹ کرے گی. تو گورنمنٹ نے یہ جو کام کیا ہے بڑا اچھا کام کیا ہے کہ آپ کو اس کے لا کے اندر لکھ دیا ہے تاکہ اگلے الیکشن سے پہلے آئے. اب ایک جو چیز آپ کر لیں, جس طرح آپ ابھی آپ کے ملک کے اندر بہت جلد جو ہے پاکستان کا فائنانس منسٹر اور اسٹیٹ بینک کے گورنر جو ہے وہ آ رہے ہیں, اور جو دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ پاکستان کے اندر آئی ہیں اس 7 ماہ کے اندر کووڈ کے اندر, ایک تو یہ آیا ہے کہ پاکستان کا جو فورن ریمیٹنسز ہے وہ بہت بڑا ہے, اور اس کے ساتھ جو گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ جو ہے جس کو چلایا ہے, اس کا بہت فیڈ بیک آیا ہے اور 1 بلین سے زیادہ اس نے کراس کیا ہے, جس کے اندر پوٹینشیل بھی ہے. اور ہم نے اس کو ٹیک اپ بھی کیا اس دور کے اندر کہ اوورسیز کے بہت سارے جب پیسے آتے تھے ان کو بڑی پرابلمز آتی تھی. ہم نے اسٹیٹ بینک کو کہا کہ ان کو آسانیاں پیدا کریں, اور اسی کے اندر یہ جو اسکیم ہے وہ لانچ کی گئی. تو اس کے اندر یہ ہے کہ یہ دونوں صاحبان آپ کے پاس آ رہے ہیں تاکہ اویئرنیس کے لیے. دوسرا جو امپورٹنٹ ایریا ہے وہ ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا, جس کے اندر پاکستان کی پچھلے 6-7 ماہ کے اندر وہ 45% سے زیادہ انکریز جو ہے وہ آیا ہے, اور $2.5 بلین سے زیادہ ہماری ایکسپورٹس جو ہیں اس معاملے کے اندر آئی ہیں. کیونکہ چائنا, انڈیا اور جو اور ممالک ہیں ان کے اندر کووڈ کی وجہ سے یا اس کے بعد آپ کا
जो लेबर है वो महंगी होने की वजह से वो पाकिस्तान एक बना है, तो इसके अंदर एक सेंटरिंग आएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि अब ये लोग आपकी तरफ आएंगे भी, और पॉलिटिकली भी आपका ये पहला आया है, तो पहला आपका स्लोगन ये होना चाहिए कि वोट विद पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन, कि हमारा वोट वो है कि जिसके अंदर हमारी पार्लियामेंट के अंदर हमारी नुमाइंदगी आए। और दूसरा आपका स्लोगन ये होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट विद फैसिलिटेशन, कि हम इन्वेस्टमेंट के लिए तो आते हैं, हमें फैसिलिटेशन क्या है, और फैसिलिटेशन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि पाकिस्तान के इंसाफ के सिस्टम पे आप बात करें, कि यहाँ के ऊपर आप अपने लीगल सिस्टम को बेहतर करें, क्योंकि जिस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ है या जिस मुल्क का इंसाफ का निज़ाम बेहतर है, उसी मुल्क के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट आएगी। और जब आए तो आप उन्हें बताया करें कि जी हमने ये देखा है कि हमारा मुल्क जो है वो गवर्नेंस और इंसाफ के हवाले से दुनिया के 126 ममालिक में 120 नंबर पे है, तो आप अपने इंडेक्स को बेहतर करें। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो आपकी स्ट्रगल है वोट और रिप्रेजेंटेशन जो है, ये एंड स्ट्रगल नहीं है, बल्कि अगली स्ट्रगल जो है वो ये है कि किस तरह आपका जो रोल है वो पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी के अंदर, या आपके आने वाली नस्लों का या बच्चों का किस तरह पाकिस्तान से ताल्लुक जुड़ा रहे। तो ये दो ऐसे एजेंडा ऐसे हैं जिसके अंदर मैं समझता हूँ, जो कि मेरा दुनिया के अंदर तमाम ओवरसीज कम्युनिटी के साथ कांटेक्ट भी है, कि ये दो ऐसे पॉइंट हैं जिसके अंदर है कोई जो हमारी ओवरसीज की पॉलिटिकल पार्टी का चैप्टर या हमारी जो पॉलिटिकल मजहबी पार्टीज हैं उनका चैप्टर, इन दोनों चीजों से ना डिनाई कर सकता है और ना इनके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क कर सकता है, चूंकि ये दोनों के हार्ट बर्निंग इश्यूज हैं। तो आप इन दोनों को प्यारा साहब आप एक लीड कर लें, और जितना भी यूरोप के अंदर है इन दोनों चीजों को फैलाएं, ताकि इन पे प्रेशर भी बनेगा। एक जिस तरह कहते हैं कि अगर आपने किसी को इकट्ठा करना हो तो आप अपना एजेंडा देते हैं, तो ये वो एजेंडा ऐसा है जो पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, बल्कि ये हमारा नेशनल ओवरसीज पाकिस्तानी एजेंडा है। और इस एजेंडे के हमारे दो ही चीजें हैं कि जी अगर आप हमें वोट हमारा है, आपने हमें फैसिलिटेट किया है, बट हमारा ये है कि हमें अपनी पार्लियामेंट के अंदर, और पार्लियामेंट का मतलब ये है कि सेनेट, नेशनल असेंबली और उसके बाद हमारी प्रोविंशियल असेंबलीज, उसके मुताबिक पैटर्न वही होना चाहिए कि जिस तरह आप अपने वोटर्स को काउंट करते हैं कि 2.5 लाख के ऊपर एक सीट बनती है, इसी तरह वो 2.5 लाख के ऊपर एक सीट बननी चाहिए। और सेनेट के अंदर चूंकि हर प्रोविंस जो है उसकी तकरीबन 22 के करीब सीट्स हैं, तो ओवरसीज पाकिस्तानीज की मिनिमम 5 सीट्स जो हैं वो सेनेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो है वो आनी चाहिए। तो ये अगर दो कर लेते हैं कि वोट विद पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन और इन्वेस्टमेंट विद फैसिलिटेशन, तो दो ऐसे एरियाज हैं कि जिसके ऊपर काम भी किया जा सकता है, लोग आपकी बात भी सुनेंगे। और माशाल्लाह मुझे पता है इस चीज का कि कितना आपका पाकिस्तान के अंदर इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस है। अब उस इन्फ्लुएंस को यूज करें अपने नेशनल एजेंडा के लिए। और मैं ये समझता हूँ कि जब बंदा वक्त गुजर जाता है, तो जब वो टाइम गुजरने के बाद चीजें याद आती हैं, तो बंदा बताते हुए भी एक प्राउड फील करता है कि मैंने इस काम की स्ट्रगल के लिए अपना प्रैक्टिकल जो रोल था उसको प्ले किया। तो पाकिस्तान की हद तक ये है कि मैं बिल्कुल हाजिर हूँ, क्योंकि इस्लामाबाद में मैं होता हूँ, कि अगर आप इसको कोऑर्डिनेट कर लें कि आपके जो बेस्ट पार्लियामेंटेरियंस जो आप समझते हैं या पाकिस्तान के, उनको बाय सिंगल करें और हम उनको पाकिस्तान के अंदर जो है वो इस्लामाबाद क्लब के अंदर एक इनफॉर्मल जो है वो कोऑर्डिनेशन जो है उनकी करवा के, तो उन्हें इस चीज पे ले आएंगे कि यार बात सुनो, ये एक ऐसा एजेंडा है कि अगर पाकिस्तान के अंदर उन्हें रिप्रेजेंटेशन मिलती है तो उनका जो हक है उसका बोलने का, समझने का, उसकी वो आवाज बनेंगे। और पाकिस्तान IMF या वर्ल्ड बैंक के चुंगल से उसी वक्त छूट सकता है जब पाकिस्तान इकोनॉमी के तौर पे या मॉनेटरी तौर पे अपने पाँव पे खड़ा हो। और वो हमारा सिर्फ और सिर्फ ये है ओवरसीज पाकिस्तानीज है। और ओवरसीज पाकिस्तानी ने साबित भी किया है कि इस साल आप देखें कि हमारी 25 बिलियन एक्सपोर्ट्स है और हमारे 29 बिलियन जो हैं वो हमारे फॉरेन रेमिटेंसेज हैं। तो आप इमेजिन ये कर लें कि अगर हमारा पाकिस्तानी पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करेगा तो कितनी अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगी, कितने कारोबार बढ़ेंगे। और सबसे मैं आप सबको एडवाइस करता हूँ कि आजकल IT का दौर है, IT बहुत अच्छी चीज है। IT के अंदर अपने लोगों, बच्चे भी मेरा ख्याल आपके ज्यादा उसी फील्ड के अंदर हैं, पाकिस्तान के अंदर IT का बहुत बड़ा एक्सपोजर है। पाकिस्तान में अब IT पार्क्स जो है वो बन रहे हैं, उसके अंदर आप आएँ
اور پاکستان کی پروگرس کے اندر بھی شامل ہوں, اور جب آپ کا پاکستان سے کنیکشنز آئے گا تو ڈیفینیٹلی آپ کا پولیٹیکل انٹرسٹ بھی بنے گا, اور وہی آپ کی ریپرزنٹیشن ہے کہ آپ کو اپنے ملک سے آ کے پاکستان کے اندر الیکشن لڑنے کی نہ ضرورت ہے, نہ پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے, بلکہ آپ اپنے جہاں جس ملک کے اندر ہیں اس کی کمیونٹی کے لیے کام کریں, اور وہی آپ کی کانسٹیچوئنسی ہو جس کے ذریعے آپ پاکستان کے اندر آئیں اور اپنا نام پیدا کیجیے. اور اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. ہماری دعائیں بھی ساتھ ہیں, ہماری کوشش بھی آپ کے ساتھ. بہت شکریہ حافظ صاحب, آج آپ نے ٹائم دیا, بڑی اچھی بڑی پرمغز گفتگو کی. تو تمام دوست جو ہیں, حسن تارڑ صاحب, جمیل شاہ صاحب, سلیم لنگڑیال صاحب, محمود اصغر چوئی صاحب, احسان لائی صاحب, خوشحال خان صاحب, صاحبزادہ عتیق صاحب, یہ یورپ میں متحرک شخصیات ہیں. تو تمام دوستوں نے سمجھ تو لیا ہے کہ ہمارا آج کے سیمینار کا مقصد کیا تھا. سیمینار کے مقصد کا یہ ہے کہ ہم نے اپنے حق کے لیے جنگ لڑنی ہے, اور اس کے لیے ہم نے ٹائم نکالنا ہے, اور اس چیز پہ, اس جدوجہد پہ ہم نے فوکس کرنا ہے. تو اگر آج ہم نے ٹائم نہ نکالا تو پھر وقت تو ہاتھ سے نکل جائے گا, پھر باتیں صرف زبانی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. تو ناظرین جو اس پروگرام کو سن رہے ہیں, ان سب سے بھی میری گزارش ہے کہ ایک وقت ہے کہ ہم پاکستان کی سیاسی جماعتوں پہ ایک پریشر ڈیولپ کریں کہ ہمیں ہمارا ووٹ کا حق تو پہلے یہ ہے کہ ہمیں سہولت دی جائے کہ ہم بیرون ملک بھی بیٹھ کر ووٹ کاسٹ کر سکیں. اور جو حافظ صاحب نے بتایا کہ جتنے ہمارے ووٹ ہیں ان کی تناسب سے ہماری سینٹ میں, قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں سیٹیں ہونی چاہیے. جب سیٹیں ہوں گی تو جن مسائل کا ہم یہاں بیٹھ کر روتے رہتے ہیں تو وہ آسانی سے ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے. پھر ہمیں نظر آئے گا کہ ہمارا کو والی وارث ہے. جب آپ سب دوست سمجھتے ہیں, جانتے ہیں کہ جب یہ کرونا وائرس شروع ہوا پوری دنیا میں اوورسیز پاکستانی پھنس گئے, پاکستان میں بھی پھنس گئے. ان کا پاکستان سے جو تھے ان کا باہر آنا مشکل تھا, اور جو باہر تھے ان کا پاکستان جانا مشکل تھا. تو کوئی اوورسیز پاکستانیوں کا والی وارث نظر نہیں آ رہا تھا. تو اس وقت ادارہ وفاقی موصب میں حافظ احسان کھوکھر صاحب تھے, انہوں نے دن رات کام کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم اپنا خود وارث نہیں بنیں گے تو ہمارا وارث کوئی نہیں بنے گا. اگر بٹا مزدوروں کی ایک ایسوسی ایشن ہو سکتی ہے, وہ اپنا حق لے سکتے ہیں. پاکستان میں وکلا مل کر اپنا رائٹ لے سکتے ہیں, ڈاکٹر مل کر اپنا رائٹ لے سکتے ہیں, اور جو ہے تاجر اپنا رائٹ لے سکتے ہیں. تو ہم جو پاکستان کو $50 بلین دیتے ہیں, غیر سرکاری اعداد و شمار کے مطابق $50 بلین IMF سے کئی گنا زیادہ پاکستان کو زر مبادلہ دیتے ہیں. تو ہم اپنا رائٹ کیوں نہیں لے سکتے؟ تو انشاءاللہ تعالی تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ تمام اپنا اپنا رول ادا کریں تاکہ ہم مل کر اپنا حق لے سکیں. بہت شکریہ, خدا حافظ. انشاءاللہ تعالی اس طرح کے پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا. اللہ خدا حافظ. حافظ.